अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शुजात ज़ैदी प्रोग्राम अवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, आज हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं मसले कश्मीर के हवाले से। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल शिरकत होंगे फ्रैंकफर्ट से आए एक ख़ास मेहमान जनाब राजा महमूद अहमद साहब, जो कि कश्मीर जनरल कौंसिल के सदर भी हैं, और उनकी एक काविश है मसले कश्मीर के हवाले से। 22 साल से वो सदर हैं कश्मीर जनरल कौंसिल के। और इसके साथ दीगर मेहमानों में हमारे साथ शामिल शिरकत होंगे जनाब दानियाल रज़ा, जो कि चीफ़ एडिटर हैं चिंगारी.com के। आज हम इनसे मज़ीद इस मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा महमूद साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। जैसा कि आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम हम मसला कश्मीर के हवाले से कर रहे हैं, और आपकी एक ख़ुसूसी काविश है मसला कश्मीर के हवाले से कि आप कश्मीर जनरल कौंसिल के 22 साल से सदर हैं, और आप बहुत बारीकी से जानते हैं कि दर हकीकत मसला कश्मीर असल में है क्या। तो मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से करूँगा कि आप, क्योंकि गुज़िश्ता 66 साल से मसला कश्मीर एक मेन स्ट्रीम मसला बना हुआ है, और कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, लेकिन आने वाली नस्लें और गुज़िश्ता नस्लें कब तक ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। आप आज हमारे नाज़रीन को हमारे इस चैनल के तवस्सुक से ये बताइए कि असल में मसला कश्मीर है क्या। सबसे पहले तो मैं अवामी टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मुझसे मेरी राय ली और पता किया। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी इस यूरोप में जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप भी इस मेहनत में जो है कामयाब रहेंगे। कश्मीर का मसला बर्र-ए-सग़ीर हिंदुस्तान तकसीम के बाद उस वक़्त एक राय थी कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरी किसके महाराजा हरि सिंह थे उस दौर के महाराजा, तो उन्होंने यही फ़ैसला किया था कि वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो है रहेंगे। उसके कुछ अरसे के बाद, यानी 3 महीने के बाद ही इंडियन हुकूमत ने एक दबाव डाला महाराजा पर, और वहाँ दबाव डालने के बाद जो है कश्मीरियों के जो हकूक़ थे वो सब जो है मलियामेट हो गए, और अपनी फ़ौज जो है आस्ते आस्ते जो है उसने कश्मीर पर जो है रियासत कश्मीर पर कब्ज़ा करने शुरू कर दिया। उसके बाद जंग कुछ अर्सा जो है जंग जारी रही, और जिसमें उनको नाकामी हुई। जब इंडियन को कुछ 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द अपने श्रीनगर से, तो उनको जब नाकामी हुई तो फिर उन्होंने एक ये फ़ैसला किया कि हमें इसको फ़तह करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए। उसमें जब उन थोड़े से कमज़ोर पड़े तो आज़ाद मुजाहिदीन या आज़ाद लोग जो लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए, तो उनको थोड़ी सी कामयाबी हुई। और उसके बाद इन्होंने फिर जो है एक फ़ैसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो है इंडियन उस दौर के जो वज़ीर आज़म थे अपने नेहरू साहब जो थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जो है एक टेलीग्राफ जो है भिजवाई अक़वाम मुत्तहिदा में, और 31 अक्टूबर 1947 को एक टेलीग्राफ जो है उन्होंने कराची भिजवाई अपने वज़ीर आज़म उस दौर के हमारे पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे जनाब लियाक़त अली साहब थे, या फॉरेन मिनिस्ट्री के कोई। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर जो है अपनी फ़ौज को जो है वहाँ हमने भिजवाया है ताकि वहाँ पर थोड़ा सा अमन आए, और जो ही अमन आएगा और हम जो है अपनी फ़ौजों को वहाँ से जो है निकलवाएंगे। करारदाद 98 के तहत ये मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया गया, और इन्होंने ख़ुद जो है अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके तकरीर की। इनका कोई फॉरेन मिनिस्टर था या एक गवर्नमेंट लेवल का कोई ऑफिसर था, जिसने वहाँ पर ये कहा कि भाई हम जो है हम जो कश्मीर को कश्मीर के लोगों के ऊपर छोड़ेंगे कि वो आया
ہندوستان کے ساتھ مسئلے کی اصل بنیاد جو مسئلے کی اصل بنیاد کہاں سے ہوئی، جو کہ آج دو ملک جو ہیں وہ 3 جنگیں اس پر لڑ چکے ہیں؟ آپ اصل مسئلے کی طرف بات کریں کہ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ راز صاحب میں اگر آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہیلپ کروں یا بتاؤں میرے نقطہ نظر سے، جی جی سماجی سائنس کے استادوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اصل مسئلہ ہمیشہ روٹی کا ہوتا ہے، اور کشمیر جو آج ہے، جو پاکستان کا مقبوضہ کشمیر ہے اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر ہے، اور اس کے علاوہ چین تک جو پھیلا ہوا ہے، تبت تک گیا ہوا ہے، وہ اس کا تمام جو بنیادی مسئلہ میرے نقطہ نظر سے وہ طبقاتی اتصال کے ساتھ ساتھ علاقائی اتصال ہے، کہ ایک پورا کشمیر سونے کی چڑیا، انڈیا، پاکستان اور چائنا کے لیے، چائنا کے کشمیر پہ اس وجہ سے کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ طاقتور ہے، کیونکہ لینڈ ویلیو کی وجہ سے یہ لڑائی جاری ہے۔ لینڈ ویلیو کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اس وقت پانی، پھل، ڈرائی فروٹ، اس کے علاوہ چمڑا، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، اور سونے کی چڑیا کو کوئی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آپ کو نہیں لگتا راجہ صاحب کہ یہ کیا ملکوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، شہریوں کا قتل اور جانوں کا ضیاع اپنی انا کی خاطر کہ آج ہم نے گھٹنے ٹیک دیے، وہ بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، تو کیا اس وجہ سے یہ ہار نہیں ماننا چاہتی یا کوئی تیسری طاقت اس میں انوالو ہے؟ اس میں جی یقیناً تیسری طاقت جو ہے انوالو ہے، صرف جو ہے ہندوستان خود یہ نہیں کروا رہا ہے، بلکہ تیسری طاقت جو ہے اس میں انوالو ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے بے گناہ کشمیری جو ہے وہاں مارے جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے دانیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ کشمیر میں یعنی ایک یورپین ٹورزم کی رپورٹ کے مطابق 1989 تک جو ہے تقریباً 8 لاکھ جو ہے یورپین ٹورسٹ جو ہے وہ کشمیر میں جایا کرتے تھے، اور جن کے جانے سے جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے ایک ذریعہ معاش جو ہے، یعنی انہوں نے وہاں 2-3 بہت بڑی بڑی جھیلیں ہیں، ڈل ہے، اپنے سری نگر میں ہے، جو لوگ جو ہے ہوٹ میں رہتے تھے، ڈلوں میں سفر کرتے تھے، تو وہ ایک مین انکم تھی وہاں کے مقامی لوگوں کی، جو 1989 سے جو ہے ان چیزوں سے وہ لوگ جو ہے محروم ہے۔ تو یہ ایک تیسری طاقت ہے جو انڈیا کو جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، اور اپنی قراردادوں کے اوپر کسی بات پر بھی جو ہے کیا وہ صرف انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہا وہاں پر؟ کیونکہ پاکستان بھی تو اپنے جنگجو بھیجتے ہیں، مجاہدین یہاں سے بھیجتے ہیں، وہ مسئلے کا حل وہ کیسے پھر مسئلہ تو مزید الجھے گا۔ آپ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ دنیا مانتی ہے کہ کشمیر دنیا کے اوپر ایک جنت کا ہے، اور اس جنت کو دونوں نے بلکہ تینوں ملک نے، جس میں نہ صرف چائنا، پاکستان، انڈیا شامل ہے، بلکہ جو سامراجی ممالک کے انٹرسٹ ہیں، جنہوں نے اس جنت کو برباد کر کے دوزخ بنا دیا۔ آج وہ جو لوگ دنیا کے سب سے زیادہ پرسکون لوگ تھے، آج جو سب سے زیادہ نیچر کے قریب لوگ تھے، ان کو برباد کر دیا، اور اس میں کشمیریوں سے زیادہ قصور کشمیری قیادت کے ساتھ ساتھ ان سامراجی ممالک کا ہے۔ اس وقت پاکستان جو انڈیا ہے، ان کا اگر آپ دیکھا جائے تو کشمیر کے اوپر وہی کردار ہے جو اس وقت امریکہ کا یا یورپ کا ترقی پذیر یا کمزور غریب ممالک کے اوپر کنٹرول ہے۔ مثلا انڈیا اور پاکستان اس وقت کشمیر کے اوپر ان کا ایک سامراجی کردار ہے، وہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری منڈی محدود ہو، سکڑے اور کشمیر والے ہاتھ سے میں نکلے۔ راجہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا کہ آپ کو راجہ صاحب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو پاکستان ہے اس کا جو دباؤ ہے وہ بے سبب ہے؟ دیکھیں، اگر کسی بھی ملک کی شہریوں کو، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے جو ممالک ہیں انڈیا اور پاکستان، اس میں بہت ساری قومیں آباد ہیں، اگر ایک قوم کو اس کی ویلیو کے بارے میں گنوانا شروع کر دیا جائے، جیسے پاکستان کی مثال لیں کہ بلوچستان کا ایک مسئلہ پہلے نہیں تھا جو کہ اب کرنٹلی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ آپ کا اتصال ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نیا اپنے ملک کا مطالبہ کریں، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی پاکستان اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہاں پر وہ کشمیریوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی خود ارادی کا حق ملنا چاہیے، آپ کو خود ملک بنانا چاہیے، تو پاکستان اس میں کیا اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ پاکستان کو دراصل پاکستانی حکومت کو جو ہے خود ہی پچھلے عرصہ 65-66 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود ہی ایک سیاست کا جو ہے ایک شکار ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی حکومت بنی نہیں ہے
اسٹیبلٹی جس سے جو ہے کسی ہمسایہ ممالک سے یا کسی سے وہ بات کر سکے. یعنی حکومت پاکستان کو بے شمار مصیبتوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں ویسٹ سرحد جو لگتی ہے, دوسری طرف سے ایسٹ سرحد لگتی ہے, تو اس سے علاوہ جو ہے اس کو اندرونی بے شمار جو ہے وسائل پرابلمیں جو ہے ان کی چل رہی ہے. اس کے علاوہ میرا ایک اپنا خیال ہے, دیکھیں کشمیر بر صغیر کے اندر ہی نہیں بلکہ سامراجی ملکوں کی جو دلچسپی کا باعث ہے, کشمیر کو استعمال کر کے انڈیا اور پاکستان نے 3 جنگیں کی. کشمیر کو استعمال کر کے جو سامراجی ممالک ہیں جن میں برٹن اور امریکہ ہے وہ اپنا بے شمار اسلحہ بیچتا ہے اس وقت, اور جس وجہ سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر اسلحہ خریدنے والے 2 غریب ترین ملک ہیں, اور ان غریب ترین ملکوں کے اندر جو سارا پیسہ ہے وہ غریب عوام کا پیسہ ہے. اور جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے خود مسئلہ بنایا ہوا ہے, کیونکہ ان کے پاس اس سوسائٹی کو ترقی دینے کے کوئی ذرائع نہیں ہے, اور جب ذرائع نہیں ہوتے تو یہ بھی نان ایشوز کا استعمال کرتے ہیں. کشمیر کو انہوں نے یہ سوال کرنا چاہوں گا, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, کشمیری لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے, جو ان کی قربانیاں ہیں, اس کے بدلے میں جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو خود حق خود ارادی مل جائے, وہ اپنا ملک یا اپنا ایک الگ ایک نقشے پر دنیا کے ابھریں, تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ آپ اگر ایسٹ ویسٹ اور چاروں اطراف دیکھیں تو اس کو بارڈرز لگتے ہیں دوسرے ملکوں کے, وہ آئسولیٹ ہو جائے گا, وہ پھر زیر تسلط رہے گا یا چائنا کے یا انڈیا کے یا پاکستان کے. آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے راجہ صاحب؟ نہیں, اگر ایک اچھے نیبر ہوں اور اس کے ناطے کے ساتھ آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, اس ملک کے جتنی بھی عوام ہیں ان کو جو حق خود ارادی ملتی ہے, ان کو رائٹ ملتے ہیں, ان کو حقوق ملتے ہیں, تو اس پر جو ہے بات کی جا سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اب کشمیر جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائے اور ایسولیٹ ہو جائے گا, اس سے یہ رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے بھی ساتھ میں ہمسایہ ممالک نیپال ہے, وہ بھی تو انڈیپینڈنٹ ہے, بھوٹان ہے, تو ان کو تو کسی قسم کی پرابلم کسی قسم کی نہیں ہے. تو اس لیے کشمیریوں کو انڈیپینڈنٹ ہو کے بھی کسی قسم کی پرابلم جو ہے میرے خیال میں نہیں ہوگی, بلکہ دونوں ممالک جو ہے, بلکہ تینوں ممالک جو ہمسایہ ممالک, ان سے فائدہ ہی اٹھائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے دانیہ صاحب کہ کیا پاکستان حقیقی طور پر کیا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایجنسیاں, جو کہ ایک جو وار ہوتی ہے ایک بارڈرز پہ لڑی جاتی ہے, اور ایک ایسی جنگ ہے جو کہ اقتصادی طور پر دوسرے ملک کو کمزور کرنے کی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے, اسلحے کی دوڑ میں مزید الجھانے کے لیے, یا وہاں پر بد امنی کو مزید انتشار کی صورت دینے کے لیے یہ فائٹ کر رہا ہے, اپنے مجاہدین کو یہاں سے بھیج کر چند ایسی جماعتیں قائم کر کے ایجنسیوں کے تھرو وہاں پر اپنا جو ہے وہ قائم کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یا انڈیا کی جو حکومت ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا نہیں چاہتے, وہ اس کو نہ صرف مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو مسئلہ بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کے جو دھندے ہیں, جو لوٹ مار ہے, آج وہ اس مسئلے کی وجہ سے ہے, اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ایک لمبے عرصے سے کبھی کشمیر کا نام لیتے ہیں, انڈیا سے کبھی امن مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی جناب جنگ کی حالت ہے, کبھی بس چل رہی ہے کشمیر سے, کبھی یہ چل رہا ہے. پاسبل نہیں ہے, آج اس سسٹم کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کو اجتماعی طور پر ترقی دے سکے, اور جب وہ سسٹم معاشرے کو ترقی نہیں دے رہا تو اس کے اندر بحران ہے. اور آج صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, انڈیا کے 18 ریاستوں کے اندر آزادی کی موومنٹ چل رہی ہے, اور کیا پاکستان کے اندر نہیں چل رہی؟ بلوچستان کے اندر کتنے عرصے سے مسلح جدوجہد چل رہی ہے پاکستان سے علیحدگی کی. آج جو پختون ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اتحاد چاہتے ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. جی ایس سندھ کی کتنی مضبوط موومنٹ ہے آج, اور اس کے بعد چوتھا جو کراچی کے اندر جو بعض کا جعلی سا بے شک نعرہ لگاتے ہیں وہ جناح پور کا نعرہ لگایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی نظام بھی معاشرے کو ترقی نہیں دے سکتا تو اس کے اندر قیادتوں اور پارٹیوں کی کمزوریوں کی وجہ سے, انقلابی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے بحران مختلف شکل اختیار کرتے ہیں. بہت ایک اہم بات کی آپ نے. میں یہ راجہ صاحب کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جو قیادت ہے در حقیقت وہی ایک موومنٹ کو جنم دیتی ہے, اور وہی ایک تحریک جو ہے وہ ایک ایسے حالات پیدا کرتی ہے اس خلا میں کہ جب وہ واقعی اپنی جس چیز کے لیے موومنٹ چلتی ہے وہ اپنی اس چیز کو حاصل کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں ابھی بھی ایک ایسی قیادت کا فقدان ہے کہ جو کہ 80,000 سے 1 لاکھ کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پر, مزید کیا اور شہادتیں ہوں گی تبھی نئی قیادت جنم لے گی, یا اسی طرح انہی پولیٹیسائز لوگوں کے ذریعے ہی لوگ جو ہیں وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے یا مس یوز ہوتے رہیں گے؟
بس کیا کریں، بدقسمتی ہے اس عوام کی جو ہے، اس طرح کے کوئی اچھے قیادت نہ ملنے کی وجہ سے ہی جو ہے یہ سب کشمیری اور سفر جو ہے سفرنگ کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد جو ہے ابھی تک جو ہے کوئی شہید ہو گئے ہیں، کوئی مر گئے ہیں، بے شمار عورتیں، کوئی تقریباً 22,000 کے لگ بھگ عورتیں جو ہے انہوں نے جو ہے ریپ کیا ہے، اور 1 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے گھر جو ہے بے گھر ہو گئے ہیں لوگ. تو یہ قیادت، اچھی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ اچھی قیادت جو ہے ہمیں نہیں ملی ابھی تک. لیکن ایک چیز میرا اپنا رائے ہے کہ کشمیر کی جو عوام ہے اس کی جدوجہد کی مثالیں لازوال. کشمیری عوام کی اگر آپ اسٹرگل دیکھیں، نڈر، بہادر، جرأت مند، وہ کچھ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں ہر چیز، لیکن ان کو راجہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ ان کو قیادت نہیں ملی. اور قیادت کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ ہے کہ آج جس طرح قومی آزادی کی موومنٹیں باقی پورے خطے کے اندر چل رہی ہیں، اور میں اس سے بھی اتفاق کروں گا کہ اگر کشمیر موجودہ سسٹم کے اندر علیحدہ ہوتا ہے تو آج کیونکہ مالیاتی نظام کے اندر جتنی وسیع منڈی ہوگی، وسیع منڈیاں آج بحرانی کیفیت میں جس طرح یورپ کی ہیں، تو آج ایک کشمیر علیحدہ منڈی بن کے زندہ نہیں رہ سکتا. ہاں، ایک حوالے سے اس کی آزادی، حقیقی آزادی بن سکتی ہے اگر وہ کشمیری عوام بر صغیر پاک و ہند کے تمام نہ صرف قومی آزادی کی موومنٹوں کے ساتھ بلکہ سماجی آزادی کی اور عام مزدوروں کی تحریکوں کے ساتھ منسلک ہو کے وہاں ایک سسٹم کی تبدیلی کی اسٹرگل کریں اور ایک فیڈریشن کے لیے فائٹ کریں. ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر مس یوز ہوں گے، وہ یا انڈیا کے ہاتھوں مس یوز ہوں گے، چائنا کے ہاتھوں مس یوز ہوں گے، یا پاکستان کے ہاتھوں مس یوز ہوں گے. کیا آپ کو نہیں لگتا، آپ دونوں مہمان شخصیات سے میں یہ سوال کروں گا باری باری، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسی جو صورتحال کو پیدا کیا جائے مذاکرات کے ذریعے کہ کشمیر کو بانٹا نہ جائے، لیکن جو اس سے آنے والا ریونیو ہے ایک اسٹیٹ کے، آزاد اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے اگر اس کو نیشن ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور کچھ ایسا سولوشن نکالا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسا سولوشن ہے کہ مزید خون نہ بہے اور مذاکرات کے ذریعے امن بھی قائم ہو جائے وہاں پر، اور ایک ایز اے اسٹیٹ دونوں میں سے کوئی ممالک دیکھو جی، جب تک جو ہے اپنے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا جو ہے ووٹ نہیں ملتا ہے، اور تب تک جو ہے کشمیری کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو آزاد ریاست کا ہونا ہی جو ہے اس عوام کے لیے بہتر ہے، اور ہمیشہ وہ ایک ریاست کے طور پر ہی کشمیر جو ہے ہمیشہ ریاست رہا ہے. تو جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے جمہوریت طریقے سے، وہاں کے عوام کو جب تک جمہوری طریقے سے کوئی رائٹ نہیں ملتا تب تک. آپ یہ بھی بتائیے کہ در حقیقت کشمیریوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ حق خود ارادی میں کیا چاہتے ہیں؟ کشمیر بنے گا ایک نیا ملک، یا وہ بنے گی ایک نئی اسٹیٹ، یا وہ جائے گا پاکستان سے مل جائے گا، یا پاکستان کے مخالف جا کے انڈیا کے ساتھ مل جائے گا، یا چائنا کے ساتھ مل جائے گا؟ در حقیقت کشمیریوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا کچھ سوچا بھی ہے ان کی قیادت نے کرنا کیا آگے؟ میرا خیال ہے ایسے ہی ہوگا کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں. نہیں، انڈیپینڈنٹ چاہتے ہیں کہ ملک بنانا چاہتے ہیں، ملک بنانا چاہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کشمیر. لیکن میرا ایک اپنا خیال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا ظلم ہوگا، جس طرح پہلے 1947 کے اندر ہوا ہے کہ انہوں نے انڈو پاک کو اس طرح کاٹ دیا جس طرح ایک جسم کے مختلف حصے کر دیے جاتے ہیں. پنجاب اگر دیکھیں جائے، انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. اسی طرح آپ راجستھان، پورے پاکستان کو بڑا زیادتی سے کاٹا، اور اس طرح کشمیر کو بھی کاٹا. اس کو بریٹن امپیریلزم نے شعوری طور پر اس طرح کاٹا کہ یہاں مسئلے ابھرتے رہے اور سامراجی ممالک کی حکمرانی قائم رہے. اور اگر ہم اس چیز کو مان لیں آج کہ آزاد کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو علیحدہ ریاستیں بنا دیا جائے، تو تاریخ کا ایک بہت بڑا جرم ہوگا، ناقابل معافی، کہ اگر ایک قوم جس کی صدیوں پرانی اکٹھی ثقافت، تاریخ، زبان، لباس، ہر چیز ہے، ہم اس کو کاٹ کے دو. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے باہر سے بیٹھ کے؟ ہم پاکستانی، ہم انڈین کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کشمیری عوام کے متعلق فیصلہ کریں؟ کشمیری عوام کو مکمل حق ہے، وہ فیصلہ کریں. وہ آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. آج اس ڈسکشن میں یہی تو بات ہو رہی کہ وہ اپنی آواز کو کیسے بلند کریں. نہ ان کے پاس قیادت کا فقدان ہے، نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے کہ وہ کچھ مدد حاصل کر لیں بیرون ممالک سے. وہ زیر تسلط ہیں. ادھر سے آزاد کشمیر جو پاکستان کے ایک ریاست ہے، وہ اس کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی کچھ ایسے جو انہوں نے اسمبلی بنائی ہوئی ہے وہاں پر کچھ ایسی وہ اپنی رائے دے سکے کہ جو ان کے حق میں جائے بھی. وہ تو اسلام آباد ہی کرتا ہے ان کے فیصلے بھی. ادھر سے انڈیا کی جو قیادت جو کشمیر میں عبداللہ جو فاروق صاحب ہیں،
وہ بھی کٹ پتلی بالکل اسی طرح رول کردار ادا کر رہی ہے. تو اس کا اصل میں بینیفٹ یا کریڈٹ جا کس کو رہا ہے؟ جی راج صاحب آپ اس کا جواب دیجیے. دیکھیں کشمیری جو ہے جب تک ان کو ایک اچھی بیرونی کہیں سے بھی ان کو ایک اچھی سپورٹ نہیں ملتی، وہ بھی جو ہے بیچارے اسی طرح پچھلے جیسے 65-66 سال سے جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے اگر نہیں کوئی مدد ہوئی، نہیں سپورٹ ہوئی، تو وہ بیچارے اسی طرح لڑتے رہیں گے. چونکہ 6 لاکھ کے لگ بھگ انڈین فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو میں نے حساب کیا ہے کہ تقریباً ہر تیسرے گھر کے سامنے ایک انڈین سپاہی جو کھڑا ہے. تو اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ عوام جو ہے مقبوضہ کشمیر ہے وہ کس طرح کوئی فیصلہ کر سکی اور کس طرح وہ کھڑا ہوگا جب آپ کے گھر کے سامنے ایک سپاہی کھڑا ہو کلشنکوف لے کے. دانیہ صاحب آپ اس سوال کا کیا جواب دیں؟ لیکن میرا ایک خیال ہے کہ یہ درست ہے کہ آج تک قیادتوں کی کچھ کمزوریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کمزوریوں سے ہی اور غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. آج آزاد کشمیر کے اندر جو JKNSF کی قیادت ہے، اور خاص طور پہ جو نئے نوجوان ہیں، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کشمیر ریلی تھی جس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مقدر، وہاں کے عوام اور خاص طور پر وہاں کا نوجوان طبقہ جب تک اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا اور خاص طور پر اپنی تحریک کو بر صغیر پاک و ہند کے آزادی کی تحریکوں کے ساتھ، سماجی اور قومی آزادی کی تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے وہاں کے حقیقی معاشی اور سماجی تبدیلی نہیں لاتا، کشمیر کی حالت نہیں بدل سکتی. لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں خود راج صاحب سے. راج صاحب، ایک ظلم ہوا تاریخ کا اور اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. شاید کشمیریوں کو کی آواز آگے آئی نہیں. بلتستان اور جو گلگت کا علاقے تھے وہ کشمیر میں تھے، اور اس کو اب حکومت پاکستان نے، جو کشمیر کے لیے بڑے بلند باغ دعوے کرتی ہے، اس نے ایک علیحدہ صوبہ بنا کے پاکستان کے اندر شامل کر لیا. کیا آپ یہ پاکستانی حکومت کا اور اسٹیٹ کا ظلم نہیں قرار دیتے اس کو؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. تو اندر سے جو ہے زخمی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہی بات آ گئی کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ زیادتی ہے، یہ ہماری زیادتی. چونکہ جی جی آج یہاں ہوا ہے، کل کو انڈیا کے کشمیر میں کچھ نہ کچھ، اسی لیے وہ کہتے ہیں جموں کو الگ کر دیتے ہیں، سری نگر کو الگ کر دیتے ہیں. تو یہ جو حکومت پاکستان نے کیا ہے یہ غلط کیا ہے، ایسے ہی نہیں کرنا. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیٹ جو نعرہ لگاتی پھرتی ہے نا کشمیر ہماری شاہراہ ہے، ایبسولوٹ رانگ، منافقت، جھوٹ اور دھوکہ ہے. اس وجہ سے کہ ان کا اپنا کردار کیا، گلگت اور بلتستان کو علیحدہ کر کے یہ آہستہ آہستہ کشمیری قوم کو ختم کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو مزاحمت کی طاقت ہے وہ کمزور پڑ جائے. اور انڈیا بھی اس طرح کر رہا ہے. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکمرانوں سے اور اسٹیٹ سے اور انڈین حکمرانوں اسٹیٹ سے کشمیری عوام کی کوئی ذرا سی توقع بھی بہتری کی، وہ ان کو مزید بربادی میں دھکیل. میں راجہ صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو میڈیا کو دکھانے کے لیے موومنٹس اور موومنٹس کے بڑے نام رکھے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کچھ نغمے لگا کر ریلی نکال دی جاتی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ دباؤ ڈالے گا UN پر یا وہ جو ایسے سامراجی ممالک ہیں جنہوں نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے، کیا ریلیاں نکالنے سے یا نعرے لگانے سے اونچی اونچی کوئی فرق پڑے گا؟ تو 66 سال سے آپ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ کا اچھا سوال تھا اور اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ بے مقصدین اور وقت جو ہے ضائع کرنے والی باتیں ہیں. لیکن مجبوری یہی ہے عوام کی اور لوگوں کی کہ وہ کہاں جائیں. کہیں نہ کہیں تو انہوں نے کبھی نہ کبھی تو سڑکوں پر آنا ہی ہے، کسی نہ کسی کے آگے تو انہوں نے احتجاج کرنا ہی ہے. مجبوری ہے، یعنی اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں. یہ سب یعنی ایک دکھاوے تک ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست. دیکھیں جب ظلم ہوگا نا تو اس کے خلاف مزاحمت ہوگی. ایک قدرتی عمل، آپ اس کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف جب بغاوتیں یا مزاحمت ہوتی ہے
وہ اس وقت تک بے اثر رہتی ہے جب تک وہ ایک منظم طاقت کے اندر اس کا ملاپ نہیں ہوتا، جب تک اس کو ایک انقلابی قیادت نہ ملے اور اس کی کوئی منزل نہ ہو، اور جب تک وہ نہیں ہوگی، یہی وجہ آج تک جو پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں کہ قیادت کی کمزوری نے نہ صرف کشمیر کی کامیاب تحریکوں کو ناکام کیا، بلکہ ایجپٹ، مصر اور پوری دنیا کے اندر تحریکوں کے اندر جو اتنی طاقت تھی عوام کے اندر، وہ اسی وجہ سے زائل ہوتی گئی کہ قیادت کی کمزوری تھی۔ اور کشمیر کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آج پاکستان سے میرا دوستوں سے بہت ساروں سے رابطہ ہے، اور جو موومنٹ ابھر رہی ہیں اور نوجوان جو قیادتیں کر رہے ہیں، میرا خیال پر امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں کشمیر ضرور کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا۔ ناظرین، پروگرام میں وقت تو ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تھوڑا سا اس کو روک دے۔ ویلکم آفٹر دا بریک۔ بریک میں جانے سے پہلے رائے صاحب جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایک موومنٹ اور ایک قیادت کا فقدان ہے، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ریلیاں نکالنے سے کیا ایک اثر آتا ہے ان ریاستوں کو جو کہ اتنی مضبوط ہیں، جو کہ اس چیز پر ہٹ دھرمی ہے ان کی کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادی نہیں دیں گے، ان کا جو فیصلہ ہے وہ خود کریں گے۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جہاں پہ میں آپ سے مزید سوال کروں گا کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی 40% آبادی کشمیر سے باہر ہے، یعنی وہ یورپ کے یا امریکہ کے دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں، سب سے زیادہ اکثریت ان کی لنڈن یا کہہ لیں کہ برطانیہ میں پائی جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر خود اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، خود وہاں بڑے بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، کوئی میئر بن جاتا ہے، کوئی چیئر پرسن بن جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر اسٹیٹس میں ان کے بہت بہت بڑے عہدے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر اپنی لبریشن کو بھول جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ایجنٹس کا کردار ادا کرتے ہیں یہاں پر آ کر پیسے کو دیکھ کر؟ میرا خیال ہے ان کو کچھ نہ کچھ تو پرابلمس ہیں جو دونوں حکومت کے درمیان، انڈیا اور پاکستان کے درمیان، وہاں اپنے ملک میں وہ جا کے، یعنی انڈیا وہ پاکستان میں، کوئی پاکستان چلا جائے وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے، انڈیا چلا جائے وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کی کوشش ہے اپنے ملک میں کچھ کرنے کی، تو وہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ کے سیاسی حالات جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جتنے بھی لوگ انہوں نے دوسرے یا یورپ کے ملکوں میں آن کے اتنے انہوں نے کردار ادا کیے، اور اتنی پوسٹوں پر اچھی اچھی پوسٹوں پر گئے، اچھے اچھے میئر بنے ہیں، لارڈ بنے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے ملک کی بھی جو ہے خدمت کریں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بھاری زر مبادلہ جو کہ ایک یورپ میں رہنے والے خصوصی پاکستانیوں کی بات کروں گا، اکثریت جو ہے وہ کشمیری یہاں پر ہیں، پنجاب سے ہیں یا کشمیر سے زیادہ تر۔ اب ان یہاں پر وہ ویل سیٹلڈ ہیں، ان کی تیسری نسل بھی یہاں پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی زبان بھی نہیں آتی ہے، وہ انگلش بولتے ہیں یا دیگر یورپ میں بولی جانے والی زبانیں بولتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جن لوگوں کی اصل میں ضرورت ہے، وہ 40% آبادی جو کہ سرمایہ رکھتی ہے، جو کہ تعلیم بھی رکھتی ہے، ایک شعور بھی رکھتی ہے، وہ واپس جا کر کشمیر کی آزادی کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، یا وہ بھول چکے ہیں اپنی اس حب الوطنی یا اپنی اس مٹی کو؟ بالکل کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں، چونکہ یہاں یورپ میں رہتے ہوئے بھی وہ اگر چاہیں تو یہاں کی میڈیا سے جو ہے کافی سپورٹ لے سکتے ہیں، یہاں کے پریس سے لے سکتے ہیں، یعنی وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صرف دانش صاحب آپ اس بارے میں کہیں کہ صرف تقاریر میں کشمیر کا نام اونچا اونچا لینا، یا انڈیا کو اپنا دشمن ماننا، یا جنگ کے لیے لوگوں کو اکسانا ان نغمے یا ریلیوں میں انڈیا کے خلاف نعرے لگا کر، کیا یہ مسئلے کا واحد حل ہے؟ اور جو میں نے آپ سے یہ راجہ صاحب سے بھی سوال کیا کہ جو یہاں پہ رہنے والے جو کشمیری لوگ ہیں، جو کہ 40% آبادی کشمیر سے باہر ہے، اور ایک بھاری سرمایہ وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ان میں ابھی یہاں پر رہتے ہوئے سوچ کا اب بھی قیادت پیدا کرنے کا فقدان ہے کہ وہ ابھی بھی بہت پیچھے جا رہے ہیں، یا وہ چاہتے ہی نہیں کہ کشمیر آزاد ہو اور یہ مسئلہ ایسے چلتا رہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر کشمیری ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اگر چاہیں تو قیادت بن سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو انڈین CPI تھی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی قیادت تھی، روس کی مرکزی قیادت تھی، بہت ساری جو ترقی پذیر ممالک کے اندر جنہوں نے انقلابات کیے یا انقلابی پارٹیاں بنائی، طریقوں میں کردار ادا کیا، ان کی قیادتیں باہر تیار ہوئیں، باہر بنی، کر سکتے ہیں۔ لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چاہیں
اور اس کی طرف توجہ کرے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کشمیر کا جو نعرہ استعمال کیا جاتا ہے, کشمیر کا نعرہ ایک ظلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان جو کشمیر کا نعرہ استعمال کرتا ہے وہ شاونزم, جو قومی شاونزم اس کو بانٹتا ہے, اور انڈیا بھی اس کو استعمال کرتا ہے. یہ نعرہ عوام کا نہیں ہے, حکمرانوں کا نعرہ ہے, اس ظالموں جابروں کا نعرہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, یا انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹوٹ حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کو, جو میں نے پہلے کہا تھا, کوئی حق نہیں پہنچتا کہ دوسری قوم کا فیصلہ کرے. ہر قوم کا, جن کی صدیوں سے تاریخ ہے, ان کا حق ہے کہ وہ جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہیں گزاریں. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو نعرہ دیا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی غلط چیز اور بڑی ہی منافقانہ پاکستان چیز نے ہے. تو کبھی بھی یہ نعرہ نہیں لگوایا کہ کشمیر جو ہے وہ حق خود ارادی چاہے. وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, اے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان الگ سے نہیں, کر رہا ہے؟ ایک منٹ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ نعرہ پاکستانی عوام کا قطن نہیں ہے. یہ صرف نعرہ حکمرانوں کا ہے, ان حکمرانوں کا ہے جن کو کشمیر سے مالیاتی دلچسپیاں ہیں, جنہوں نے کشمیر کو لوٹا ہوا ہے, لوٹ رہے ہیں, جنہوں نے ان کو ایک اپنی باندھی بنایا ہوا ہے. یہ ان کا نعرہ. عوام جو پنجاب کے اندر, بلوچستان کے اندر, سندھ کے اندر, باقی علاقوں میں یا انڈیا کے اندر جو عوام رہ رہے ہیں, ان کا کیا ہے؟ ہر عوام کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو روٹی, پانی, روزگار, تعلیم, بچوں کی تربیت, گھر, یہ آسان زندگی ملے. ان کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر. لیکن یہ حکمران ایسی چیزیں اچھال کے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. پاکستان کے اندر تو وہ مسئلہ حل کر نہیں سکے. پاکستان کے اندر 80% عوام $2 کے اوپر زندہ ہے. کشمیر کو لے کے اس کو کیا دیں گے وہ؟ سوال تو یہ. آج انڈیا کے اندر کتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, کتنا کچھ ہو رہی ہے. اگر انڈیا پورا کشمیر لے لیتا تو وہ کیا دے گا کشمیر کو؟ سوال تو یہ ہے کہ آج تمام بڑی جو طاقتیں ہیں, ریاستیں ہیں, کشمیر لینے کی بات کرتی ہیں, یہ کم از کم اپنے علاقوں کو تو پہلے ٹھیک کریں, ان کو تو پہلے ڈیولپ کریں, ان کو تو پہلے کم از کم زندہ رہنے کا حق دیں. ان کو وہ دیتے نہیں ہیں اور کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب سلوٹ ایک شاونزم, ایک تعصبی نعرہ ہے جو ہمارے حکمران استعمال کرتے ہیں. راجہ صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو یہاں پر ایک ٹرینڈ چلا تھا, میں سمجھتا ہوں 90s میں بہت زیادہ عروج پر گیا, اور ضیاء دور کے بعد یا ضیاء دور میں بھی اب دیکھ لیں 80s میں بھی, کہ جو ایک ایسی مدرسوں میں تعلیم دی گئی کہ جو عام, خصوصی طور پر پنجاب میں ایسی تعلیم دی گئی کہ شہادت کا رتبہ حاصل کرنا سب سے عظیم تر ہے. اور بہت سارے ایسے, میں اپنے دوست کا بھائی بھی اس میں شہید ہوا, میں جانتا ہوں ان کے حالات بھی, کہ جو کہ اس کے مرنے پر ایک آنسو نہیں بہایا, حالانکہ اس کی موت جو ہے وہ کشمیر میں جانے سے پہلے ہی ہو گئی تھی. لیکن وہ لوگوں نے ایسا جذبہ سمجھا کہ آج ہم یہاں شہادت دیں گے تو ہمیں قربانی مل جائے گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیسائز کیا گیا, ان لوگوں کو, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر جا کر جو شہید کروایا گیا, ان ماؤں سے ان کے بیٹے چھینے گئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف حکومتی ایک ہتھ کنڈے تھے, حکومتی ایک چال تھی اپنی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے قوم متحدہ کے؟ جی ہاں, بالکل ایسے ہی تھا کہ یہ سراسر غلط تھا. یہ مدرسے بنائے گئے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا گیا, اور اس بچوں کو نہ کشمیر میں مجاہدین بنائے گئے, کچھ کشمیر چلے گئے, کچھ جو ہے سرحدوں میں لڑ رہے ہیں. جن طاقتوں نے بھی اس کے اوپر حکومت پاکستان کو سپورٹ کی ہے, میرے نقطہ نظریے سے سراسر غلط ہے. اگر انہوں نے اس قسم کی مدد لینی تھی تو وہاں ضروری نہیں تھا کہ صرف مدرسے ہی بنتے. وہاں اگر مدرسے کے ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی, اور ریکارڈنگ آج کے وقت میں اگر ان کو وہاں ٹیکنیکل اسکول بھی بنائے جاتے, تو ہمارے ملک پاکستان ہو یا انڈیا یا کشمیر, کوئی شخص جو ہے بے روزگار نہیں رہ سکتا. میں آپ کو یہاں جرمنی کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مجھے 39 سال ہو گئے تقریباً جرمنی میں رہتے ہوئے. تو یہاں ان کا اسکول سسٹم یہ ہے کہ ایک بچہ اگر اس نے 9th کلاس پاس کی ہے اور وہ ایک اچھی پوزیشن, اچھے نمبر نہیں حاصل کر سکا, تو اس کے لیے انہوں نے ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ جو ٹیکنیکل اسکول ہیں وہ ایک بروف بلڈنگ جس کو جرمن زبان میں کہتے ہیں, یعنی ایک ٹیکنیکل اسکول میں جائے اور وہ 3 سال کا کورس کرے جس میں تھیوری اینڈ پریکٹس ہے. اور جب وہ 3 سال جو ہے وہ تھیوری اور پریکٹس کر کے نکلتا ہے, اور اس کے پاس ایک صنعت ہوتی ہے, اور اس صنعت کے تحت جو ہے ایک ڈپلوم جس کو کہتے ہیں, اور اس ڈپلوم کے تحت جو ہے وہ کہیں بھی چلا جائے تو اس کو جو ہے ایک فوراً جاب ملتی ہے. تو ہمارے یہاں انہوں نے مدرسے بنا دیے. میں مدرسوں کی خود آپ کو تصویریں دکھا سکتا ہوں کہ میں منصرے میں گیا ہوں 2005 میں, تو تقریباً 2500 بچے
وہاں ایک مدرسہ تھا جس کی مدد کرنے والا ملک جو ہے ہمارا سعودی عرب تھا، اور وہاں میں نے دیکھا ہے کہ 7 سال 9 سال 6 سال 11 سال کی عمر کا جو ہے بچہ، اور ان کو جناب نیچے بٹھایا ہوا ہے اور لائن پر، اور وہ بچہ ہی ہوتا ہے. تو جو ان کے پڑھانے والے جو قاری صاحب تھے یا مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے. تو میرے ساتھ جرمن کی ٹیم تھی، ٹیم سے مراد تھے کہ 2 ڈاکٹر تھے اور 2 ہمارے ایک اسپانسر تھے جو ہم مدد کرنے گئے تھے وہاں زلزلہ زدہ گان کے لیے. تو وہاں چلے گئے. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم ان بچوں کو بھی جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے وہاں کے حالات دیکھے تو میں نے توبہ کی کہ خدایا میرے اوپر کوئی ایسا وقت نہ آیا ہو کہ میں بھی ایسے اس حال میں ہوں. یہاں پر بچوں کو تعلیم کے لیے ایک یعنی نہایت ہی ایجوکیٹڈ شخص ہوتا ہے جو بچوں کو وہ تعلیم دیتا ہے. اچھا، میں دانیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا مزید سوال کرتے ہوئے. کیا شہادت دینا یا مر جانا، ہم کہتے ہیں کہ ہم شہید ہوتے ہیں، ہم ان کو دشمن مارتے ہیں، تو مر جانا کیا مسئلے کی حل کی طرف جاتا ہے؟ جب سب مر ہی جائیں گے لڑتے لڑتے تو وہ اس کا حاصل کیا ہوگا؟ آپ بتائیں گے. ویسے جو شہادتیں دلوائی جاتی ہیں لوگوں کو برین واش کر کے یا ان کو جیسے بھی، مطلب اس کی ایک رائے ہے، اس کے بارے میں ایک الگ وہ ایک ایشو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ شہادت جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل کی طرف لے کر جاتی ہے؟ نہیں. آپ اگر دیکھیں تو جس طرح شہادتوں کی اور مدرسوں کی اور مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دندے ہیں، یہ دکانداری ہیں جن کے پیچھے ایک بہت بڑی بلیک منی ہے، جو انڈیا اور پاکستان کی بلیک منی ہے، وہ اس میں استعمال آتی ہے. اب یہ بتائیں مجھے کہ ایک بندہ جو خودکش بمبار ہے، جیکٹ پہن کے جاتا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جیکٹ $10,000 کی ہے، جو اسلحہ جدید ترین ہے، جو چلانے والے ہیں، ان کے تو استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں خرید سکیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھی ہیں، جو حکمران ہیں، جن کے پیچھے بلیک منی ہے، اور حکمران بھی ڈائریکٹلی ان کے پیچھے ہیں، کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کمزور اور نہتے لوگوں کو جن کی زندگی جیرن ہوئی ہے، ان کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور وہ لڑاتے ہیں. اس میں پروگرام کے آخری حصے کی طرف جاؤں گا. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، بہت ہی کم ہے لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ اس حوالے سے کہ راجہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے ذریعے یا اقوام متحدہ کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے گا جو اتنے سالوں سے نہیں ہو سکا؟ اگر وہ چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن نہ چاہیں تو وہ اسی طرح پینڈنٹ میں جو ہے پڑا رہے. میرا اپنی رائے ہے، اگر ان کی رائے ہے، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ اقوام متحدہ کے تحت یا عالمی طاقتوں کے تحت اگر مسئلے حل ہو سکتے ہوتے تو فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، وہ افریقہ کے سب مسئلے حل ہو چکے ہوتے. لیکن ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور آج کیونکہ امریکہ کا اور یورپ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف زیادہ ہے، ان کی بہت ساری جو فرمیں ہیں وہاں لگ چکی ہیں، اور وہاں سے سستی لیبر کا استحصال کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہوگا کہ امریکہ کے کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے مسئلہ کشمیر کو دبا دیا. جس طرح وہ پچھلے تمام عرصے میں مسئلہ کشمیر کو استعمال کرتے تھے اقوام متحدہ کے اندر، عالمی سطح کے اوپر پاکستانیوں کو ادھر ادھر ڈرامے بازی کرتے تھے، آج وہ ڈرامے بازی بھی بند ہے. اور وہ آج ان کی یہ کوشش ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دبا دیا جائے تاکہ انڈیا کی جو سستی اور تھوڑی سی پڑھی لکھی لیبر ہے اس کو عالمی منڈی کے لیے بھرپور استعمال کر کے مجھے سسٹم کو تحفظ دیا جائے. اور میرا خیال ہے کشمیریوں کا آج تک یہ ایک کمزور پہلو رہا کہ انہوں نے بجائے اپنی طاقت پہ، اپنے عوام پہ، اپنے نوجوانوں پہ بھروسہ کرنے کے، انحصار کرنے کے، انہوں نے ہمیشہ ان طاقتوں کی طرف دیکھا جنہوں نے دنیا میں یہ مسئلے پیدا کیے ہیں. اور کشمیر کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک کشمیری خود میدان میں آ کے اس کو حل نہیں. جیسے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں پروگرام کو سمیٹ رہا ہوں، اور آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو یورپ میں رہنے والے کشمیری پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا سرمایہ ان کے پاس موجود ہے کہ آج وہ یہاں سے ایک موومنٹ یا یہاں سے قیادت لے کر جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا اسی سوال میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے بینگ پریزیڈنٹ کشمیر جنرل کونسل فرینکفرٹ جرمنی کے ناطے کہ آپ ایسی کیا سلوشن رکھتے ہیں عوام کے لیے کہ آپ کشمیریوں کے ان کا مسئلہ حل کروا سکیں؟
پہلا سوال تو یہ تھا آپ کا کہ بالکل کر سکتے ہیں. اگر جتنے بھی کشمیری یورپ میں رہ رہے ہیں یا امریکہ میں یا عرب میں رہ رہے ہیں تو وہ اپنے کشمیری بھائیوں کی جو ہے پوری مدد کر سکتے ہیں اور وہاں کا مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا تھا صدارت کا, تو وہ ایک آنے والے وقت میں ہی جو فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم کس طرح اس کا جو ہے ایک مسئلہ حل کرتے ہیں. جانے صاحب آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ جو اصل جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو حل کرنے کے لیے کیا جو نان کشمیریز ہیں کیا ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا جو اصل کشمیری ہیں انہیں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تو ان کی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ تمام ترکیب پسند قوتیں جو آج دنیا کے اندر تبدیلی کی حقیقی عوامی تبدیلی کی جدوجہد کر رہی ہیں وہ ہر قومی آزادی کی تحریک کی مکمل حمایت کرتی ہے کہ ہر قوم کو حق ہے کہ وہ کس طرح رہے, دوسری قوموں کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مشروط چیز بنیادی یہ ہے کہ کیا آج عالمی مالیاتی نظام کے اندر چھوٹی منڈی یا چھوٹا ملک بنانے سے مسئلے حل ہوں گے؟ جس طرح ایسٹ یورپ تھا, ٹھیک ہے, معاشی طور پر بہتر تھا, یورپ نے اپنے انٹرسٹ کے لیے بعد میں اس کو توڑ دیا, کیا حال ہوا؟ بنگلہ دیش بڑی مثال ہے کہ میں بھی اگر آج وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا تو بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے شاید اس کی حالت اتنی بری نہ ہوتی, لیکن آج بنگلہ دیش ایک چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے سامراجی پنجے زیادہ آگے, اور آج وہ نہ صرف پاکستان کے زیر تعاب ہے بلکہ انڈیا کے اور سامراجی قوتوں کے بھی زیر تعاب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری اگر آزاد ہونا چاہے کا بتائیے کہ کیا ڈائریکشن کس ڈائریکشن ان کو جدوجہد مزید کرنی چاہیے؟ ان کو ایک بر صغیر پاک و ہند کی اشتراکی فیڈریشن کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے, اور اس کے لیے جو یورپ کے اندر کشمیری ہیں وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں اگر یہ یورپین سطح کے اوپر آرگنائز ہوں اور ایک یہاں ایک انقلابی تنظیم کو تعمیر کریں, اور اس کا جو تعلق ہے رابطہ ہے وہ پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر, باقی ملکوں کے اندر ہو, اور اپنے اپنے علاقوں میں یورپ کے اندر یہاں کی مزدور تحریکوں کے اندر جا کر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں اور یہاں کے مزدوروں سے حمایت حاصل کریں. تو میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر پورے یورپ کی تحریکوں کے یا دنیا کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہوگا اس حوالے سے دباؤ ہوگا بر صغیر پاک و ہند کے حکمرانوں کے اوپر, اور آئندہ اگر آنے والے وقت میں کشمیر کوئی انقلابی فیصلہ کرتے ہیں اور انقلابی تحریک چلا کر وہ انقلاب کرتے ہیں تو کشمیر اس قابل ہو سکیں گے اپنی طاقت کے حوالے سے اور دنیا کے مزدور طریقوں کے حوالے سے کہ وہ اس پہ قائم رہ سکیں اور آگے بڑھا سکیں. ناظرین میں اب شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے